बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 439 मुलाहिज़ा फरमाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात तकदीर इंसान की बेबसी का मजाक उड़ाने की गर्ज से उसकी सारी तदबीरों की ऐसी कम तैसी करके रख देती है। बहरहाल ये निगरानी मुझे अच्छी नहीं लगी थी। आइंदा रोज़ से चीन सियान के डिस्पोजल पर हमारी सैर व तफरी का आगाज़ हो गया। हम दिन भर जोखांग टेम्पल से बाहर रहते और रात को वापस आ जाते। रात के खाने से पहले चीन सियान हमें एक जिम्नाजियम में ले जाता जो टेम्पल के ग्राउंड फ्लोर पर एक दूर अफ्तादा हाल में वाक़ था। वहाँ पर मैंने बड़े बड़े हुनरमंद मॉन्क्स की फाइट्स देखी। लियान के लिए ये सब कुछ नहायत ही सनसनीखेज और हैरत अंगेज था। मैंने तो शाओलिन टेम्पल में ऐसे खेल तमाशे बहुत देखे, लेकिन मार्शल आर्ट्स के हवाले से लियान के लिए ये एक बिल्कुल नया और अनोखा तजर्बा था। इस जिम्नाजियम में फाइट्स के साथ साथ तजर्बाकार और माहिर मॉन्क्स डोजिंग और सिलजिंग की प्रैक्टिस भी करते थे। डोजिंग में रूहानी मशकें और सिलजिंग में जिस्मानी मशकें की जाती हैं। इन दोनों शोबा हाय के जिम्नाजियम के साथ ही दो छोटे हाल भी मखसूस थे। रात को सोने से पहले चीन सियान मेरे सर में लुमार आयल डालकर खूब अच्छी तरह मालिश भी करता था और हर गुजरते दिन के साथ मैं उस करिश्माती तेल के असरात देखकर दंग था। किसी शक्को शुबे के बगैर बड़ी तेज रफ्तारी से मेरे सर के बाल बढ़ रहे थे। मेरे लिए ये किसी मोइज़े से कम नहीं था। मैं और लियान रात 10 बजे तकरीबन अमूमन सो जाया करते थे। चीन सियान भी यही जाहिर करता था जैसे वो हमसे पहले सो चुका है, लेकिन मुझे यकीन था वो महज सोता बनकर रात भर बिस्तर पर पड़ा जागता रहता है। मैंने इसी दौरान में उसकी निगरानी को चेक करने का कोई रिस्क ना लिया। लियान को मैं मौका मिलते ही चीन सियान के अज़ाइम के बारे में बता चुका था, लिहाजा कोई पेचीदगी या कन्फ्यूजन पैदा नहीं हुआ। तिब्बत में इस मुख्तसर क़याम के दौरान में हमने वहाँ के तमाम काबिल ज़िक्र मुकामात की सैर कर ली। सबसे पहले चीन सियान ल्हासा से बाहर दो दूसरे शहरों में ले गया। उनमें एक यार्लिंग वैली और दूसरा काबिल ज़िक्र शहर शिगेटी है। ल्हासा हुकूमती मामला शिगेटी ज़राअत यार्लिंग वैली तारीखी एतबार से अपनी खासी शोहरत रखते हैं। यार्लिंग वैली तारीखी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है। इसमें ख़ास काबिल ज़िक्र जो चीज़ है वो दरियाए यार्लिंग दुनिया का बुलंद तरीन दरिया होने का एजाज़ हासिल रखता है। यार्लिंग वैली ल्हासा से 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है। यहाँ पर एक अज़ीमुशान ज़ीडेंग होटल भी है जिसमें 500 अफराद के बैक वक्त क़याम की सहूलत मौजूद है। हम नूर बलंका पैलेस की सैर से फारिग हुए तो हमारे गाइड चीन सियान ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए मखसूस कर दी गई है। मैंने चौंकर उसकी तरफ देखा और पूछा, मैं वहाँ क्या करूँगा? एक 2 मंजिला इमारत है, वो बताने लगा। ज़री मंजिल पर एक तरबियत गाह वाक़ है, जबकि बालाई मंजिल रिहाइश के लिए मखसूस है। उसने गोल मोल जवाब दिया तो मैंने इस्तफसार किया, लेकिन ये तो बताओ इस 2 मंजिला इमारत को मेरे लिए मखसूस क्यों किया गया है? उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, इस इमारत की बालाई मंजिल तुम्हारी क़याम गाह होगी, जबकि ज़री मंजिल पर तुम ची कोंग, फी कोंग, ई कोंग और शीम कोंग को तरबियत दोगे। मैं ची कोंग से बाखूबी वाकिफ था क्योंकि ये पूरी इसरार कुव्वत मेरे अंदर बेदार हो चुकी थी, लेकिन दीगर ती कोंग के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने अपने ज़हन को जाने की बजाय उसी से पूछ लिया। चीन सियांग ने बताया, नी गोंग बातनी कुव्वत से मुतल्लक है, ई गोंग खारजी कुव्वत से मुतल्लक है जो नुमाइंदगी करती है, जबकि शीम गोंग रूहानी कुव्वत से ताल्लुक रखती है। लेकिन मैंने उसकी बात काट कर कुछ कहना चाहा तो हाथ के इशारे से उसने मुझे रोक दिया और अपनी बात के तसलसल को जारी रखते हुए कहा, तुमने ची गोंग, थर्ड आई योगा, शाओलिन मार्शल आर्ट्स यानी 2 शोकिंग फू के मैदान में अब तक जो कुछ हासिल किया है वो तुम्हें इस तरबियत गाह का उस्ताद साबित करने के लिए काफ़ी है। रही सही कसर चींग फौरन पोशी की नज़र पूरी कर देगी। उसने लफ्ज़ नज़र पर खासा दबाव डाला था। मैं ये महसूस किए बगैर ना रह सका कि चीफ लामा मुस्तकबिल में मुझे तरबियत ही में आबाद करने का मंसूबा बना रहा था। आने वाले वक्त के बारे में पेश गोई करना और इस पेश गोई को रोशनी में प्लानिंग करना एक अलग बात है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि आने वाले वक्त के बारे में सिर्फ और सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। मैं खामोशी से चीन सियान के हमरा चलता रहा। लियान भी खामोशी इख्तियार कर चुकी थी। चीन सियांग का साथ मुयस्सर आने के बाद मैं और लियान एक दूसरे के लिए बेगाना से होकर रह गए थे। चीन सियांग ने मेरे मुस्तकबिल के बारे में अभी जो इज़हारे ख्याल किया था मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। साहिल का उसूल मेरी जिंदगी का निस्बुल ऐन बनकर रह गया था। उसे पाने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ और किस किस्म की जिंदगी गुजारता हूँ इसके बारे में कबल अज़ वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता था। मेरी जिंदगी का कभी कुछ ठीक नहीं रहा था। हालात की सितम ज़रीफ़ी ठोकरें मुझे खदेड़ते हुए जिधर ले जाती मैं चल पड़ता था। आइंदा के बारे में भी खुदा ही बेहतर जानता था। चीन सियांग की मुय्यत में हमारे सफ़र का इख्तिताम एक 2 मंजिला इमारत के सामने जाकर हुआ। मज़कूरा इमारत नूर बलंका पैलेस के करीब बहने वाले दरियाए काए चू के किनारे पर वाक़ थी। चीन सियांग ने इमारत के दाखिली दरवाजे पर दस्तक दी और मेरी तरफ देखते हुए इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, वहीदान, तुम्हें यह सब सुनकर हैरत होगी कि जब तुम अपने मिशन से कामयाब लौटने के बाद
اس تربیت گاہ کا انتظام سنبھالو گے تو تمہیں اپنے کام کا آغاز صرف ایک اسٹوڈنٹ سے کرنا ہوگا۔ میں تمہیں اسی اسٹوڈنٹ سے ملوانے یہاں لایا ہوں اور مجھے یقین ہے تم اپنے اس اکلوتے اسٹوڈنٹ کو نہایت اچھی طرح جانتے ہو۔ چین سیانگ کے آخری جملے نے مجھے گڑبڑا کر رکھ دیا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ تبت کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، پھر وہاں کے کسی باسی سے کیوں کر واقف ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے چین سیانگ سے کوئی سوال کرتا، عمارت کا دروازہ کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں ایک معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ اس بچے کی عمر لگ بھگ 4 سال رہی ہوگی۔ اس پر نگاہ پڑتی میرے ذہن میں سانگ فو کا نام چمکا۔ اس بچے نے بھی نظر ملتے ہی مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے اس کا چہرہ کھل اٹھا، پھر اس نے تبتی زبان میں کچھ کہا۔ میں تبتی زبان سے آشنا نہیں تھا، تاہم اس کے انداز اظہار نے اور گردن کی جنبش نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے وہاں خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ میں پتھر کا بت بنا اس بچے کو تکے چلے جا رہا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں محترم سانگ فو سے ہونے والی پہلی اور آخری ملاقات کا منظر روشن تھا۔ سیٹل، واشنگٹن، امریکہ میں محترم سانگ فو نے آن جہانی ہونے سے پہلے یہ پیشگوئی کی تھی کہ ہماری اگلی ملاقات تبت میں ہوگی اور میں اسے 4 سالہ سانگ فو کے روپ میں دیکھتے ہی پہچان لوں گا، اور واقعی ایسا ہوا تھا۔ میری محبوبیت کو چین سیانگ کی بررائی ہوئی آواز نے توڑ دیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، ویدان، ننا سانگ فو تمہیں ویلکم کہہ رہا ہے، اور تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں جس اکلوتے اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا تھا نا، وہ اسٹوڈنٹ یہی سانگ فو ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے قدرے تہمکانہ انداز میں کہا، اب ہم واپس جوکھانگ ٹیمپل چلیں گے۔ چین سیانگ کے ان الفاظ پر ننھے سانگ فو نے گردن جھکا کر ایک مرتبہ پھر مجھے تعظیم دی اور دروازہ بند کر کے میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں حیران سے زیادہ میں پریشان رہا۔ میں آواگون اور جنم در جنم کے فلسفے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا ایمان انسان اس دنیا میں ایک بار ہی پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی مرتبہ مرتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا سیٹل والے انجانی محترم سانگ فو اور تبت والے اس معصوم سانگ فو میں در حقیقت کیا تعلق تھا۔ بہرحال اسرار میں لپٹی ہوئی کوئی ایسی حقیقت ضرور وجود رکھتی تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس سے ذہن الجھتا ضرور ہے۔ اس لیے ان لمحات میں شدید ذہنی خلفشار کا شکار تھا۔ رات کے کھانے سے پہلے جوکھانگ ٹیمپل کے اندر واقع جمنازیم میں حاضری کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری تھا۔ چینگ فو سے دوسری ملاقات سے ایک روز قبل میں اور لی یان چین سیانگ کے ساتھ جمنازیم میں موجود تھے کہ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ میں جمنازیم میں مختلف مونکس کو مارشل آرٹس خصوصاً کنگ فو کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ ان فائٹرز میں چونگ نامی ایک نوجوان مونک کمال کا ہنرمند تھا۔ میں نے اب تک چونگ کو کسی اور فائٹر سے دیر ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس روز بھی مختلف مونکس کے مابین مقابلوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر میں چونگ اکیلا ہی میدان میں رہ گیا۔ وہ فائٹنگ کے لیے مخصوص جگہ کے وسط میں خاموش کھڑا تھا۔ باقی مونکس ایک بڑا سا دائرہ بنائے پہلو با پہلو کنول آسن بنائے بیٹھے تھے۔ بیلیان اور چین سیان بھی اسی دائرے کی 3 کڑیاں تھیں۔ حال میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس مہیب خاموشی کو چین سیان کی ٹھہری ہوئی آواز نے توڑ دیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ویدان، تم چونگ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کھلا اعلان تھا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے چونگ کے فائٹنگ سٹائل اور اس آرٹ میں اس کی سکل کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ چونگ کی مہارت اور کارکردگی نے مجھے گہرا متاثر بھی کیا تھا۔ میں نے اس پائے کا مارشل آرٹ صرف شاولن ٹیمپل کے ماسٹرز کے پاس ہی دیکھا تھا۔ میں چونگ سے متاثر تھا، خائف نہیں، لہذا چین سیانگ کی بات ختم ہوتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد میں اور چونگ اپنے اپنے سٹانس میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ چین سیانگ نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ریفری کے فرائض کا آغاز کر دیا۔ اس کی اجازت کے بغیر ہمارے درمیان فائٹ شروع ہو گئی۔ یہ میری زندگی کی سب سے انوکھی فائٹ تھی۔ ویدان اور چونگ کی شکل میں در حقیقت شاولن ٹیمپل اور جوکھانگ ٹیمپل ایک دوسرے کے مقابل آن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ چین اور تبت کی ایک دوستانہ خونی جنگ تھی۔ اس جمنازیم میں موجود ہر زیرو کو جیسے کسی سانپ نے سونگ لیا تھا۔ دلوں کو دہلا دینے والے سناٹے میں صرف ہم دونوں کے ہاتھ پاؤں کی حرکتوں کی آواز تھی۔ چونگ نے ایک مرتبہ بھی مجھ پر حملہ نہیں کیا، تاہم اس کی ایک ادا اکسانے والی تھی جس کے رد عمل میں بڑھ چڑھ کر اس پر بھرپور اٹیک کر رہا تھا۔ لیکن مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ 10 منٹ کی مسلسل فائٹ کے دوران میں چونگ کو چھو بھی نہیں پایا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں ہوا سے نبرد آدما ہوں۔ میرا ہر ایک اٹیک پرفیکشن کا اعلیٰ نمونہ ہوتا، مگر ہاتھ پاؤں ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی چونگ اپنی پوزیشن بدل لیتا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کا ذہن کس تیز رفتاری سے فیصلے کر رہا تھا۔ پھر ایک موقع پر چونگ سے چوک ہو گئی۔ وہ میری خطرناک سائیڈ کک کی زد میں آ گیا۔ میرے دائیں پاؤں کا ایک بلیڈ ایک دھواں دار پش کے ساتھ اس کے سینے سے ٹکرایا۔ یہ زوردار دھکا کھا کر چونگ کا جسم ہوا میں بلند ہوا اور وہ مونکس والے دائرے کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے ہال کے فرش پر جا گرا۔ فائر سے ٹکراتی وہ ساکت ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کون سی قوت نے اسے یوں اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ میں فائٹنگ سرکل کے اندر خاموش کھڑا یک تک چونگ کو دیکھتا چلا گیا۔
اس کے بے حسو حرکت وجود کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے زندگی اس کے اندر سے رخصت ہو گئی ہو۔ ان لمحات میں حیرت اور اس سحجاب کی آخری منزل پر میں کھڑا تھا۔ جلدی مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اکیلا ہی چونک کے ساکت جسم کو گھورے جا رہا ہوں۔ سرکل میں موجود تمام مونکس بشمول چین سیانگ خاموش اور پرسکون بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اٹھ کر یا جھانک کر چونک پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے الجھا دینے والا تھا۔ میں چونک پر سے نگاہ اٹھا کر باری باری مونکس کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ اسی لمحے چین سیان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی تمتماہٹ کسی بڑے طوفان کی خبر دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا راز افشاں کرنے جا رہا تھا۔ وہ بڑی ناقابل یقین اور تشویشناک لمحات تھے۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے لب واہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میری نگاہ چین سیان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بھی بڑی گہری نظر سے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری اور سپاٹ تھا۔ پتہ نہیں وہ کس سنسنی خیز انکشاف کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی گمبھیر سنجیدگی کسی بہت بڑے طوفان کی خبر دیتی تھی۔ وہ بڑے نازک لمحات تھے۔ میں یک ٹک اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے جیسی صورت حالات کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ چین سیان لب کشا ہوا۔ اس کی سرسراتی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ فیضان، چونک کو کچھ نہیں ہوا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری نگاہ چین سیان سے ہٹ کر چونک کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی تمہارے سامنے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، چین سیان نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ادھر چین سیان نے بات مکمل کی، ادھر چونک صحیح سلامت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کسی کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی معمول کی طرح گردن جھکائے خاموشی سے وہاں اس حال سے باہر نکل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے چین سیان کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے ابھی اوریکل مظاہرہ دیکھا ہے؟ اوریکل؟ میرے لہجے میں بدسور الجھن موجود تھی۔ چین سیان نے اس حال میں موجود مونکس پر ایک خاموش اور معنی خیز نظر ڈالی۔ اس نظر کے نتیجے میں وہ مونکس خاموشی سے اٹھے اور یکے بعد دیگرے اس حال سے رخصت ہو گئے۔ بلیان اور چین سیان جب حال میں باقی رہ گئے تو چین سیان باعث ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ کوئی نہایت ہی اہم راز مجھ پر کھولنے والا ہے۔ اوریکل لفظ میرے لیے بالکل نیا تھا، تاہم میں نے دوبارہ اس حوالے سے سوال نہیں کیا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ بڑے گمبھیر انداز میں گویا ہوا۔ اس کا مخاطب میں تھا۔ تم اوریکل کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں۔ تمہاری جدید اور ترقی یافتہ دنیا میں یہ لفظ نامانوس نہیں ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولتا چلا گیا۔ لگتا ہے تمہیں کمپیوٹر کے شعبے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا صرف نام ہی نام سنا ہے، مثلاً میں اس شعبے سے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ شاید تم یقین نہ کرو، میں نے ابھی تک کسی کمپیوٹر کی کی بورڈ کو چھو کر نہیں دیکھا۔ میں واقعی یقین نہیں کر سکتا، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میری معلومات کے مطابق تم پچھلے کچھ عرصے سے ہائی فائی ٹرائی بینڈ GSM سیل فون استعمال کر رہے ہو۔ سیل فون کمپیوٹر ہی کی ایک شکل ہے جو کی پیڈ یا کی بورڈ کے بغیر ایک بے جان کا جسم ہے۔ ہاں، میں سیل فون تو استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم صحیح کہتے ہو، سیل فون ایک چھوٹا کمپیوٹر ہی ہے۔ بہرحال، وہ آنکھیں جھپکائے بغیر معتدل لہجے میں بولا، میں تمہیں اوریکل اور اس کے مظاہرے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس چھوڑی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تمہاری دنیا کی جدید کمپیوٹر سائنس میں اوریکل کی ٹرم قدرے مختلف معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ قدیم ترین تبتی روحانی پراسرار علوم کی دنیا میں اوریکل ایک بہت ہی پہنچے ہوئے روحانی عامل کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ٹھہرو، وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں پہلے اوریکل کے حوالے سے تمہیں تھوڑی تفصیل بتا دوں۔ وہ چند لمحات تک خاموش ہو گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ مختلف خیالات کو اپنے ذہن میں مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہم دونوں اس کے روبرو بیٹھے تھے اور چپ رہ کر اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیان کمپیوٹر کی دنیا سے بخوبی واقف تھی۔ کوئی شخص امریکہ میں رہ رہا ہو اور کمپیوٹر کا استعمال نہ کرتا ہو، یہ اس دور کا سب سے بڑا لطیفہ ہوگا، کیونکہ اس دنیا کے اندر امریکہ بذات خود ایک الگ تھلگ اور انوکھی دنیا سے، جہاں کمپیوٹر کے استعمال کے بغیر انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ لیکن اس موقع پر لیان نے بڑی عقلمندی کا ثبوت دیا اور چین سیان کی استفسارات کے جواب میں اپنی زبان سے ایک لفظ جدا نہیں ہونے دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ اس وقت چین سیان براہ راست مجھ سے مستفسر تھا اور لیان اس معاملے میں بولنا مناسب نہ سمجھ رہی تھی۔ چین سیان کی ٹھہری ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچنے لگی۔ اس کا انداز کسی واز کا تھا۔ تبت اور لاما لازم و ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لاما کے معنی زندہ بدھا کے ہیں۔ جو لوگ گوتم بدھ کی تعلیمات کی روح کو زندہ رکھتے ہیں وہ لاما کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی درجے مقرر ہیں، جیسے لاما، چیف لاما، پنچن لاما، دلائی لاما، ہائی لاما، اور درجے کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں مخصوص ہیں۔ لاما اور چیف لاما ٹیمپل اور مونسٹری وغیرہ کے انتظام و انصرام چلاتے ہیں۔ پنچن لاما اور دلائی لاما کا تعلق حکومتی امور سے ہے۔
عیسائیت میں جو حیثیت پوپ کی ہے، بدھ ازم میں دلائی لاما وہی مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ عظیم مذہبی اور روحانی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ دلائی لاما ملک گیری کی فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ پنچل لاما کا درجہ اس سے نیچے ہوتا ہے۔ اگر دلائی لاما کو صدر مملکت مان لے تو پنچل لاما کا کردار ایک وزیر کا سا ہوتا ہے۔ بہرحال میں تمہیں ہائی لاماز کے بارے میں بتانے جا رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا تو حال میں گویا سناٹا چھا گیا۔ وہ اکیلا ہی بول رہا تھا۔ ہم تو ویسے بھی چوپ سادے خاموش بیٹھے اس کا لیکچر سن رہے تھے۔ وہ جو کچھ بیان کر رہا تھا اس میں سے بہت سی باتیں مجھے پہلے سے معلوم تھی، تاہم اس وقت پوری توجہ سے چین سیانگ کو سننا میری مجبوری تھی۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ بدھ بخشو، مونگ لاما اس تمام تر زنجیر کا تعلق روحانیت سے ہے۔ دلائی لاما پنچل لاما چیف لاما کی پراسرار صلاحیتوں اور اختیارات سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن میں اس وقت تمہیں صرف اور صرف ہائی لاماز کے بارے میں بتاؤں گا۔ لاماز کا یہ طبقہ صرف اور صرف پراسرار طبی روحانی علوم سے متعلق ہے۔ یہ لوگ دیگر حکومتی انتظامی امور سے دور رہتے ہیں، البتہ اپنی علوم کی مدد سے یہ پنچل لاما اور دلائی لاما کو مفید مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں۔ انہی ہائی لاماز میں سے بعض اوریکل بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہائی لاما جو اوریکل بھی ہو اسے دوسروں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ابھی تم نے جو اوریکل کا مظاہرہ دیکھا وہ ہائی لاما گوانگ چی کا کمال تھا۔ چونگ نے تو محض ایک میڈیم کردار ادا کیا ہے۔ میں خاموش ہوا تو میں نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے چونگ سے ایک انتہائی غیر معمولی فائٹ کی تھی۔ لگ بھگ 10 منٹ کے اس مقابلے میں چونگ کو چھو بھی نہیں سکا تھا۔ اسی دوران میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں محض ہوا سے نبرد آزما رہا تھا۔ چونگ ایک مرتبہ بھی مجھ پر حملہ آور نہیں ہوا تھا اور میرے ہر حملے کے جواب میں وہ اس طرح صاف بچ نکلتا جیسے ہم حقیقی نہیں بلکہ شو فائٹ کر رہے ہوں۔ فلم کے سیٹ پر مختلف اداکار مارشل آرٹس کا جو بھی مظاہرہ کرتے ہیں وہ شو فائٹ کہلاتی ہے۔ شو فائٹ کی فلم بندی کے لیے بھی پہلے باقاعدہ ریہرسل کرنا پڑتی ہے، مگر میں محسوس کر رہا تھا چونگ نے جو فن پیش کیا تھا وہ کسی شو فائٹر کے بس کی بات نہ تھی۔ چین سیانگ کے مطابق اس نے ایک معمول کا رول پلے کیا تھا۔ مارشل آرٹس کی کس فائٹ کے حوالے سے عامل اور معمول کا استعمال میرے لیے ایک نیا موضوع تھا، لہذا میں پوری دلچسپی اور توجہ سے چین سیانگ کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ گوانگ چی ایک مستند اور ماہر اوریکل ہے۔ چیان سن سلسلہ معلومات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اوریکل ہائی لاماز میں سے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تم جب اپنے مشن سے کامیاب لوٹ آؤ گے تو میں تمہیں گوانگ چی سے ملواؤں گا۔ تمہیں اس عامل کامل شخص سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کسی زمانے میں اوریکل اپنے فن کے مظاہرے کے لیے بڑا پیچیدہ طریقہ کار اختیار کرتے تھے اور ان کا یہ عمل محض مستقبل بینی تک ہی محدود تھا۔ اوریکل یعنی ہائی لاماز ایک مخصوص قسم کا وزنی لباس پہن کر مختلف قسم کے جنگی آلات سے مسلح ہو جاتا ہے۔ ان آلات لباس کا وزن بعض اوقات 80 پاؤنڈ تک جا سکتا ہے۔ اوریکل ایک مخصوص بغل بجا کر تقریب کا آغاز کرتا ہے۔ تماشائیوں کے سامنے وہ اپنے معمول یعنی میڈیم کو تنویمی عمل سے گزار کر گہری نیند سلا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ میڈیم کے سر پر ایک آہنی ہیلمٹ پہنا دیتا ہے جس کے باعث میڈیم کا چہرہ ہر قسم کے جذبات اور تاثرات سے عاری ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پتھر کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ ہیلمٹ پہننے کے 10 منٹ بعد میڈیم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، تاہم وہ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھتا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بیٹھا ہو۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اوریکل اپنے میڈیم سے مستقبل کے بارے میں جو بھی سوال کرتا ہے میڈیم اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر بعد میں میڈیم کے یہ تمام جوابات درست ثابت ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض جوابات بہت مبہم، غیر واضح اور عام فہم نہیں ہوتے۔ بہرحال ہائی لاما اوریکل انہیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ جاتا ہے۔ جدید سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ مستقبل میں جھانکنا ممکن ہے، لیکن اس ذیل میں وہ اوریکل کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ یہ ایک فن ہے یا محض اندازہ۔ مگر ہم تبت والے ہائی لاما کی اس عملی مظاہرے کو 100% ایک پراسرار روحانی عمل سمجھتے ہیں۔ تم اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لو اوریکل ہائی لاما ایک ساحر، ایک ہپناٹسٹ ہوتا ہے جو اپنے میڈیم کو عمل تنویمی کے ذریعے گہری نیند سلا کر اس کے ذہن کے پوشیدہ گوشوں کو ٹٹولتا ہے اور وہاں پر موجود مخصوص خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر دیتا ہے، جس کے بعد میڈیم مستقبل کے بارے میں جوابات دینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ ایک ہائی لاما اوریکل کی مدد سے میڈیم انسانی حواس خمسہ کے دائرہ کار سے باہر نکل کر مستقبل کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ در حقیقت فطرت اور ماں بعد فطرت کا رابطہ ہے۔ انسان کا شعور کائناتی شعور سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر 5 ظاہری حسیات کے علاوہ بہت سی باطنی حصے بھی موجود ہوتی ہیں، جن میں سے چھٹی اس کا تجربہ بعض لوگوں کو کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اس کسی طرح خود متحرک ہو جائے یا اپنی کوشش آپ کے تحت اسے متحرک کر لیا جائے تو انسان کے اندر مستقبل بینی کی صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے۔
چھٹیس اور دیگر باطنی حسیات کی بیداری کے بعد انسان خلاف فطرت کام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی جادوگری نہیں بلکہ جسم، دماغ اور روح کے مابین توازن قائم ہونے کا نام ہے۔ اگر یہ تینوں کسی طرح ہم آہنگ ہو جائیں تو انسان کو کائنات کے بہت سے معاملات پر تصرف اور قابو حاصل ہو جاتا ہے۔ کہیں تم میری ان باتوں سے بوریت تو محسوس نہیں کر رہے؟ چینسیان نے سوالیہ جملے پر اپنے بیان کو روکا تو میں نے جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بتانے لگا، ہائی لاما گوانگ چی اوریکل کے عمل کو جدت اور آسانی دی ہے۔ یہ اپنے عمل کے ذریعے کسی نوجوان مونک میڈیم کو تنویمی نیند میں پہنچا کر اس کے ذہن میں جو بھی ہدایات نقش کرتا ہے، بیدار کے بعد میڈیم ان ہدایات کو نہ صرف یاد رکھتا ہے بلکہ احکام کی تعمیل بھی کرتا ہے۔ یہ تو سیدھا ہپناٹزم ہوا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، ایک حد تک تم کہہ سکتی ہو، لیکن اوریکل کسی ہپناٹسٹ سے بہت آگے کی چیز ہے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ ایک ہپناٹسٹ اپنے شعور کو مخصوص سجیشنز کے ذریعے معمولی یعنی میڈیم کے شعور سے جوڑ کر اس کی میموری تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور وہاں اپنی ہدایات کو نقش کر کے واپس آ جاتا ہے۔ ہپناٹسٹ کا یہ رابطہ میڈیم کی شارٹ ٹرم میموری تک محدود ہوتا ہے، اس لیے میڈیم ہپناٹسٹ کی ہدایات کو ایک خاص عرصے تک ہی یاد رکھ پاتا ہے، مگر ایک اوریکل ہائی لاما اپنے میڈیم کے باطنی آواز کے علاوہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میموری کو بھی بآسانی کنٹرول کر لیتا ہے۔ تم جب اپنے مشن سے واپس لوٹ کر یہاں قیام کرو گے تو تبتی پوری اسرار علوم کے وہ مناظر دیکھو گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی تمہاری۔ چونگ والی فائٹل اوریکل کا ایک معمولی سا کارنامہ ہے، گویا میں نے ایک مارشل آرٹ سے نہیں بلکہ کسی روبوٹ سے مقابلہ کیا ہے۔ میرے لہجے میں خفیف سی تلخی در آئی۔ وہ بڑے اطمینان سے بولا، تم چونگ کو کسی روبوٹ سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ یہ درست ہے کہ چونگ نے اپنے اوریکل کی ہدایت پر عمل کیا ہے، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ چونگ بذات خود بھی ایک اعلیٰ درجے کا فائٹر ہے۔ تم پچھلے کئی دنوں سے اس کی فائٹس دیکھتے آ رہے ہو، وہ تمام تر اوریجنل فائٹس تھیں۔ میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ واقعی میں نے چونگ کو مختلف فائٹر سے مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایک منفرد اور ناقابل شکست فائٹر تھا۔ میں نے ابھی تک اسے کسی مارشل آرٹ سے زیر ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ فی الحال میں چین سیان کی اس بات پر یقین کرنے کے لیے مجبور تھا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ چونگ نے بالکل اوریجنل فائٹس کی تھی، صرف میرے معاملے میں وہ ہائی لاما گوانگ چی کے لیے ایک میڈیم بن گیا تھا۔ یہ سچ ہے، اوریکل کے مظاہرے نے مجھے حیران کیا تھا، یہ انتہائی قابل غور مظاہرہ تھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ چین سیان اٹھ کر کھڑا ہو گیا، رات کا کھانا شروع ہونے والا ہے۔ چوکھانگ ٹیمپل میں رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا تھا۔ میں اور لیان چین سیان کی تقلید میں خاموشی کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر اس کی معیت میں چلتے ہوئے جمنازیم والے ہال سے باہر آئے اور مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے کے بارے میں پہلے ہی خاصی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ در حقیقت وہ لمبوترا سا کمرہ ہمارے لیے کسی قید خانے کی حیثیت کا حامل تھا، جس میں چین سیان کو ایک شاطر نگران کے طور پر ہمارے ساتھ ہی قیام پذیر کرنا تھا۔ چیف لاما چنگ فو نے اسے خصوصی ہدایات دے رکھی تھی کہ وہ مجھے اور لیان کو تنہائی میسر نہ آنے دے، اور چین سیان ابھی تک اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب تھا۔ پتہ نہیں وہ اللہ کا بندہ کس وقت اپنی نیند پوری کرتا تھا۔ میں نے رات کے کسی بھی پہر جب اسے چیک کرنے کی کوشش کی تو وہ چاقو چوبند اور ہوشیار ہی ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آنکھیں بند کیے سوتا ہوا پڑا دکھائی دیتا تھا، لیکن میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ وہ محض سونے کی اداکاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا انداز اکسا دینے والا ہوتا۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ اس کی نیند کے دوران میں لیان کے پاس پہنچ جاؤں یا اسے اپنے پاس کھینچ لوں، مگر میں عملاً یہ ہمت نہ کر سکا۔ اس سوچ کے ساتھ میں نے جب بھی چین سیان کی جانب دیکھا تو مجھے یہی محسوس ہوا، ادھر میں نے کوئی حرکت کی، ادھر وہ آنکھ کھول دے گا۔ رنپوشی چنگ فو نے مجھے لیان سے دور رکھنے کے لیے بڑا صبر آزما طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو لیان کو میری نگاہ سے دور کسی دوسرے کمرے میں بھی ٹھہرا سکتا تھا، لیکن یہ تو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی تڑپا دینے والی صورتحال تھی۔ شاید چیف لاما میرے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کوئی بات نہیں، تبت میں 10 روز قیام کی مدت تو پوری ہو گئی، آئندہ روز میں اسرائیل روانہ ہونے والا تھا اور ظاہر ہے لیان بھی میرے ساتھ ہی ہوتی۔ پھر چنگ فو کس طرح ہمارے ملاپ پر پیرے بٹھاتا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا چین سیان بھی ظالم سماج کی صورت ہمارے ساتھ ہی تبت سے اسرائیل پہنچتا۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طور میں اس نگران کی آنکھوں میں ضرور دھول جھونک کر رہوں گا۔ ہم رات کے کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے چین سیان سے پوچھا، تم نے تبت کے لاماز اور ہائی لاماز کی بہت کہانیاں سنا دی، لیکن ابھی تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میری سوال میں تیکھا پن تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تم میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا سوال کر ڈالا تو میں نے بڑے واضح الفاظ میں استفسار کیا، یا چوکھانگ ٹیمپل میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں محترم رنپوشی کا ایک معمولی سا خدمت کار ہوں۔ وہ سادگی سے بولا، چنگ فو جو بھی حکم تھے میں بجا لاتا ہوں۔ میں نے کہا، تم کثر نفسی سے کام لے رہے ہو۔ بولجن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس وقت ہمارے درمیان پیور انگلش میں گفتگو ہو رہی تھی۔
चिनसियान बड़ी रवानी से इंग्लिश बोल और समझ लेता था। मैंने अपने अल्फाज वादे करने के लिए इंतहाई सलीस इंग्लिश इस्तेमाल की थी और मैं ये भी जानता था वो मेरी बात को बाखूबी समझ गया था। उलझन पर मबनी उसका इस्तफसार एक चालाकी के सिवा और कुछ भी नहीं था। बहरहाल मैंने उसकी फरमाइश पर वजाहत कर दी। मैं पिछले 10 दिनों में बड़ी अच्छी तरह ये अंदाजा लगा चुका हूँ कि चिंगफू तुम पर बेपनाह एतमाद करता है। जोखांग के दीगर मोंग्स और लामाज भी तुम्हारे इशारों की तामील करते हैं। तुम यकीनन कोई तोप किस्म की चीज हो। चिंगफू किसी मामूली आदमी पर तो अंधा एतमाद नहीं कर सकता था। मोहतरम रिनपोशी अगर मुझ पर एतमाद करते हैं तो उनकी मेहरबानी है। वो खुलने को तैयार नजर ना आया तो मैंने अपने अंदाजे की रोशनी में बराए रास्त कह दिया, चिनसियान, मैं महसूस करता हूँ जोखांग टेम्पल में तुम चिंगफू के दस्ते रास हो, यानी नाइब चीफ लामा। उसकी आंखों में एक साया सा लहरा गया। मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और मुस्तकबिल में झांकते हुए ये भी कहा जा सकता है कि जोखांग टेम्पल का आइंदा रूह रवां चीफ लामा तुम ही होगे। जवाब देने की बजाय वो निगाह चुरा कर कमरे के बाहर राहदारी में देखने लगा। अंदाजा से था जैसे राहदारी में उसने किसी की मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। लामोहल्ला मैंने भी उसकी निगाह के ताकुब में राहदारी में नजर दौड़ाई। वहाँ कोई भी नहीं था। मैं यही समझा चिनसियान मेरे सवाल का जवाब देने से कतरा रहा है, लिहाजा मैंने कदरे पुरस्रार लहजे में कहा, चिनसियान, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसी लम्हे राहदारी में एक उम्र रसीदा तिब्बती नमूदार हुआ। चिनसियान के चेहरे के तासरात ने बता दिया कि वो थोड़ी देर पहले उसी बूढ़े की आमद से आगाह हुआ था। वो पूरी तरह बूढ़े की जानिब मुतवज्जो होते हुए बोला, आओ आओ फांगचू, अंदर आ जाओ। बूढ़ा फांगचू एक ब्रीफकेस नुमा बैग थामे कमरे में दाखिल हुआ। चिनसियान ने उसका तारुफ कराते हुए मुझसे कहा, वैदान, फांगचू एक उम्दा फोटोग्राफर है। तुम्हारी मदद और ताउन से ये यहाँ एक खास काम करने आया है। क्या तुम इसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हो? तिब्बती अफराद की उम्रों का शुमार करते हुए मुझसे हमेशा गलती हो जाती थी। मैंने अपने अंदाजे से कुछ बढ़ा चढ़ाकर जवाब दिया, मेरे ख्याल में फांगचू इस वक्त 80 के पेटे में होगा। बिल्कुल गलत। चिनसियान ने हस्बे तवक्को मेरे अंदाजे की ऐसी कम तैसी करते हुए कहा, फांगचू इस वक्त अपनी जिंदगी के 140वें साल में है। मैं नहीं जानता दुनिया में तवील तरीन उम्र का हामिल कौन शख्स गुजरा है, ताहम मुझे यकीन था कि ऐसे किसी रिकॉर्ड होल्डर शख्स का ताल्लुक तिब्बत ही से होना चाहिए। वैसे मेरा ये यकीन इस हवाले से गलत हो सकता था कि तिब्बत वालों को शायद इस मुकाबले में शरीक ना किया जाता हो। तिब्बत दुनिया के बाकी मुल्कों से कटा हुआ एक खित्ता अर्ज है। इस नोयत के मुकाबलों के लिए इन्हें उमूमन नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहरहाल चिनसियान का इंकशाफ दिलचस्प और हैरत अंगेज था। 140 साला फांगचू मेरी तरफ देखते हुए मुसलसल जेरे लब मुस्कुरा रहा था। चिनसियान ने उसका तारुफ कराते हुए बताया कि वो आला दर्जे का फोटोग्राफर है और एक जरूरी काम से वहाँ आया है। एक ऐसा काम जो मेरे ताउन और मदद से होने वाला था, यानी यकीनी तौर पर वो फोटोग्राफी के लिए ही आया होगा। मैंने चिनसियान से पूछ लिया, मैं किसी काम के सिलसिले में फांगचू से क्या ताउन कर सकता हूँ? जवाब देने की बजाय उसने मानी खेद नजर से अजीम फोटोग्राफर फांगचू की तरफ देखा। वो इस बात में सारी लाते हुए अपने बैग को खोलने लगा। मैं यही समझा वो बैग में से कैमरा बरामद करेगा और धड़ाधड़ हमारी तस्वीर उतारने लगेगा, मगर इस मर्तबा भी मेरी तवक्को पूरी ना हो सकी। फांगचू ने बैग के अंदर से एक क्लिप बोर्ड निकाला जिस पर सफेद ड्राइंग कार्ड्स लगे हुए थे। वो लगभग 10 कार्ड्स होंगे जो क्लिप की गिरफ्त में उम्दगी से दबे हुए थे। इस क्लिप बोर्ड के अलावा फांगचू ने बैग में से एक पेन बॉक्स भी बरामद कर लिया और उसके अंदर से लंबे सिक्के वाली एक मोटी पेंसिल निकाल कर चिनसियान की तरफ सवालिया नजर से देखने लगा। इससे पहले कि चिनसियान कुछ बोलता, मैंने उससे पूछ लिया, तुमने तो बताया कि फांगचू एक फोटोग्राफर है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा, फांगचू वाकई गजब का फोटोग्राफर है, लेकिन ये कैमरा इस्तेमाल नहीं करता बल्कि कलमी तस्वीर बनाता है। फिर तो ये एक मुसव्वर हुआ ना। मैंने लुकमा दिया, तुम कुछ भी कह लो। वो कतिये से बोला, हम यहाँ तिब्बत में तस्वीरें बनाने वाले शख्स को फोटोग्राफर ही कहते हैं। मैंने पूछा, मैं इस सिलसिले में फांगचू की क्या मदद कर सकता हूँ? ये तुम्हारे ताबून से तुम्हारी साथी की कलमी तस्वीर तैयार करेगा, जिसके उसूल के लिए तुम एक मिशन सर करने वाले हो। तुम अपने साथी के खालो खत के बारे में कुछ बताओ। मैंने गहरी नजर से फांगचू को देखा। वो बड़ी तवज्जो और इन्हमाक से चिनसियान को सवालिया नजर से तक रहा था। अभी तक मेरे और फांगचू के दरमियान एक जुमले का तबादला भी नहीं हुआ था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो अंग्रेजी से ना वाकिफ था। चिनसियान ने उसके साथ तिब्बती जबान में कोई खुसर फुसर की थी जो मेरे पल्ले ना पड़ सकी। चिनसियान ने अपनी बात को दोहराते हुए मुझसे कहा, वैदान, तुम अपनी साथी के उलिये के बारे में तफसीलन बताओ। फांगचू इसकी कलमी तस्वीर बनाएगा, क्या ये मेरी बात समझ जाएगा? मैंने चेक करने की खातिर पूछ लिया। मैं इसे तिब्बती में समझा दूंगा। उसने कहा, तुम इंग्लिश में मुझे बता दो। मैंने साहिल के नक्शो निगार को बयान करना शुरू कर दिया। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, सूरज से झलकती मासूमियत, गोरी चिट्टी रंगत, गुलाबी गर्दन, मखरूती होंठ, गुदाज शोख। फिर इस सुलिया में दीगर तफसील भी शामिल होती चली गई। उम्र लगभग 21 साल, कद दराज, कमो बेश 5 फुट 10 इंच वगैरह वगैरह।